बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे जो मेहमान हैं बड़े अच्छे इंसान और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब जवेद इकबाल कादरी साहब हमारे आज मेहमान बने हैं। इनसे बात करते हैं नात ख़्वानी के हवाले से और इनका जो करियर है, एक तवील सफ़र है जो तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। गुज़िश्ता 40 बरस से जो है ये जो अपने साथ जो अपने शागिर्द हैं उनको नात सिखा रहे हैं और ये काम बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ये जो सफ़र है कितनी मुश्किलात का सामना किया और सफ़र में कितने अच्छे दिन देखे और कितने जो है टफ़ जो रूटीन है वो उसका सामना भी करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारी इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें जो वक्त दिया। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 40 साल से नात का जो सफ़र है, सिखाने का सफ़र शुरू किया, जी तो जी। नात पढ़ने का, नात को सीखने का शौक़ कब पैदा हुआ? असल में मैं बेसिकली गज़ल और गीत का गायक था। अच्छा। तो मैं टेलीविज़न रेडियो का मैं ज़्यादा गाया करता था। सही। तो जिसको हम कहते हैं सिंगिंग कहते हैं, गुलूकार कहते हैं। गुलूकार। असल में मैंने गुलूकारी से अपने करियर का आगाज़ किया था। तो इसको पहले सीखा सारा मुकम्मल। तो जब मेरी वालदा माजिदा का इंतकाल हुआ तो फिर मेरा गाने में जी नहीं लगता था, मोहब्बत थी वालदा से। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम जानता हूँ, मेरी एकेडमी भी थी, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी पूरे थे, तो मैं क्यों ना बच्चों को नाच सिखाया करूँ और इसाल साहब मेरी वालदा माजिदा को जाया करूँ। तो उस दिन से मैंने फिर बच्चों को नाच सिखानी शुरू कर दी। तकरीबन 40 साल का अरसा बीत चुका है। अच्छा। तो आज तक अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़े बड़े अच्छे शनाख्त दिए। यानी आगाज़ जो है वो गायकी से हुआ गायकी से और उसके बाद एक जो नात का सफ़र है वो सिखाने से ही शुरू हुआ। हाँ, उस वक्त से मैं अब तक नाच ही सिखा रहा हूँ, उसी सबीलिल्लाह सिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रही सफ़र की बात, तो सफ़र में जो बंदा कोई काम शुरू करता है फ़ी सबीलिल्लाह तो उसमें बड़ी मुश्किलात भी आती हैं, बेशक। क्योंकि उसमें हर घर की कोई मुआशी मामलात भी होते हैं। तो ज़रिया मुआश भी इंसान का होना चाहिए। बेसिकली मैं पेंटर आर्टिस्ट था। अच्छा अच्छा। तो मैंने सारी ज़िंदगी पेंटर आर्टिस्ट, एज ए पेंटर आर्टिस्ट काम किया। बोर्ड्स, बैनर, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये वो जो भी। तो वो मेरा ज़रिया मुआश था। तो उसके बाद फिर मैं शाम को आता था, शाम को आके मैं खाना वगैरह खा के रात को मैं बच्चों को नाच सिखाता था। कितने स्टूडेंट से इब्तदाई तौर पर जो आपने ये सिखाने का अमल शुरू किया, तो कितने स्टूडेंट से आगाज़ हुआ? पहले पहले तो वो नात सीखने के लिए बच्चे काम ही आते थे, क्योंकि उस वक्त नात का इतना रिवाज नहीं था। पूरे पाकिस्तान में 20-25 नात खान थे, वो भी ओल्ड थे, उमर रसीदा नात खान थे। अब तो माशाल्लाह हर गली में बच्चे बेशक नात नौजवानों में शौक पैदा हुआ है। तो उस मेरा मकसद भी यही था कि बच्चों को नात की तरफ लाया जाए, बच्चों को अच्छी नात सिखाई जाए और बच्चे अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे शनाखन बन जाएं, अच्छे एजुकेटर बन जाएं। तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैं अपने मकसद में अब तक जो भी कर पाया वो अल्लाह के रहम करम की वजह से मैं कर पाया। और बच्चे बड़े बड़े अच्छे शनाखन भी निकले, एजुकेटर भी निकले, अच्छे इंसान भी बन गए। बिल्कुल ऐसे ही आपके शागिर्दों के हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नात ख़्वानी सिखाने के साथ साथ जो आपने बताया कि आपका जो ज़रिया माश था वो पेंटर के हवाले जी से जी वो जी उस काम को जी लेके जी चलते थे, जी जी। कितना अरसा वो काम किया और अब फिल वक्त क्या कर रहे हैं? मैंने सारी ज़िंदगी पेंटर एज ए पेंटर ही काम किया। जब ये फ्लैक्स, जिसको आम लोग पैनाफ्लेक्स कहते हैं, पैनाफ्लेक्स। पैनाफ्लेक्स सच एक कंपनी का नाम था, वो उस कंपनी की आई थी। तो अब तो बहुत कंपनी आ गई, लेकिन लोग पैनाफ्लेक्स ही कहते हैं उसको। ऐसे ही बिल्कुल। तो फ्लेक्स जब आम हो गई ना बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने इस काम को ना खैर बद कह दिया, तर्क कर दिया इस काम को। उसकी वजह ये थी कि फ्लेक्स का दौर आ गया, फ्लेक्स के प्रिंटर लग गए, मैनुअल काम ख़त्म होकर रह गया। तो मैंने सोचा कि अब इसको खैर बात कह देना चाहिए। बच्चे भी जवान हो गए थे, वो अपने अपने काम पे चले गए थे। तो मैंने फिर
اس کام کو خیر بات کر دیا، اور صبح اور شام ڈے اینڈ نائٹ نعت ہی سکھا رہا ہوں. اچھا فل ٹائم نعت کو جو ٹائم دے فل ٹائم نعت ہی سکھاتا ہوں. اچھا نعت خوانی کے ساتھ سکھانے کے ساتھ ساتھ یقیناً محفلوں میں جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہوگا. تو کون سی ایسی محفل جو آپ کو یادگار رہی اور آپ کو لگا کہ یہ میری جو ہے نا لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے ساتھ عروج میں جو ہے شہرت میں جو اضافہ ہوا؟ اصل میں میری وجہ شہرت جو ہے نا وہ ایز اے ٹیچر ہے نعت کے اچھا حوالے سے. صحیح. تو رہی محافل کی بات کو، محافل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل جو ہوتی ہیں کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، سب بڑی ہوتی ہیں. ایسے ہی. تو بڑی بڑی محافل جو ہیں ان پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا. چھوٹی اگر کوئی محفل ہے تو وہاں جانے سے میں نے جھجک محسوس نہیں کی کہ چھوٹی ہے. مجھے فخر محسوس ہوا کسی غریب گھر میں جاتے ہوئے، چھوٹی محفل میں جاتے ہوئے. بڑی محفلوں میں تو بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، بالکل ایسے لیکن مجھے فخر محسوس ہوتا ہے چھوٹے لوگوں کے گھروں میں جانے میں. چھوٹے نہیں، وہ اصل میں وہی بڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہاں جانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ. تو بڑی بڑی محافل میں گئے، بڑے بڑے یادگار واقعات ہیں. اگر سنانے شروع کریں تو وہ نہ ختم ہونے والے ہوں. کوئی ایک واقعہ جو زندگی میں آج تک یاد؟ وہ ایسے ہے کہ میں گجرات سے آگے ایک علاقہ ہے، پہلے جلال پور جٹاں آتا ہے گجرات سے آگے، اس کے بعد آگے جا کے ٹانڈا روڈ ہے. ٹانڈا روڈ پہ جا کے ٹانڈے جا کے آگے ایک آتا ہے بڑیلا شریف. وہ بڑیلا شریف جو ہے نا، وہاں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی، وہاں ایک نبی کی قبر ہے، بہت بڑی قبر ہے وہاں، حضرت کمبیت علیہ السلام، اس قبر پہ لکھا ہوا. اس گاؤں میں محفل تھی. تو ہم یہاں سے جب چلے تو جب گجرات پہنچے تو بارش بہت تیز ہو گئی، بہت تیز. آگے بھی بڑا سفر تھا تو ہم راستہ بھی بھول گئے. تو وہ محفل مجھے نا بڑی یاد رہتی ہے. تو آخر کار ہم پہنچ گئے اس گاؤں میں، لیکن وہ مسجد چونک میں تھی. وہ بڑا انہوں نے چراغاں کیا ہوا تھا پورے گاؤں کو. تو وہ پھر چونک سے ہٹا کر بارش کی وجہ سے وہ محفل جو مسجد میں گئی، لیکن بہت اچھی محفل ہوئی. وہ میری یادگار ہے کیونکہ وہ محفل پہ جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ راستہ بھولنا، وہ بارش، وہ اتنا دور آزاد کشمیر کے ساتھ جا لگتا ہے وہ علاقہ. بالکل. تو وہ اس حوالے سے مجھے یادگار. ویسے تو بہت ساری محفل یادگار ہیں. مہنگائی کا اس وقت ملک پاکستان میں صورت عالم یہ ہے کہ لوگ بڑی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. آپ فل ٹائم نعت سکھا رہے ہیں اور وہ بھی فی سبیل اللہ. جی. تو گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ وہ ایسے ہے کہ میرے بچے ہیں 3. ماشاء ایک بچہ جینٹس ٹیلر، چھوٹا بچہ لیڈیز ٹیلر ہے. سینٹر والا بچہ جو وہ نانوں کا کام کرتا ہے، یہ نان وغیرہ میں. جی. تو سارے شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، بچیاں بھی شادی شدہ ہیں. تو انہوں نے اپنا معاملہ سنبھالے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو اللہ پاک ان پہ بھی رحم کرے، اللہ پاک ان کے کام میں برکتیں عطا فرمائے. تو رہی بات یہ اپنا معاملات کیسے چلتے ہیں، تو فی سبیل اللہ نعت سکھانے کے لیے گھر سے بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ پریشان کن بھی ہوتے ہیں. میں ایک چمسرا سنایا کرتا ہوں عموماً بچوں کو. تو وہ چمسرا جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. جی بتاؤ. ہنرمندوں کے ہاتھوں سے ہنر تقسیم ہوتا ہے، ہنرمندوں کے ہاتھوں سے ہنر تقسیم ہوتا ہے، شجر کا کچھ نہیں جاتا ثمر تقسیم ہوتا ہے. کیا سبحان اللہ. ہنرمندوں کے ہاتھوں سے ہنر تقسیم ہوتا ہے، شجر کا کچھ نہیں جاتا ثمر تقسیم ہوتا ہے. میں اپنے گھر میں اکثر اس لیے چپ سادھ لیتا ہوں، میں اپنے گھر میں اکثر اس لیے چپ سادھ لیتا ہوں، اگر میں بات کرتا ہوں تو گھر تقسیم ہوتا ہے. کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. مشکلات جو ہے نا وہ تو کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے انسان چلتا ہے تو وہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو فیس تو کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں فیس کر سکتے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اس میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ بہت سارا آتا ہے، بہت سارے رکاوٹیں بھی آتی ہیں. کئی لوگ اس کو بہت اچھا تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تو یہ سارا کچھ ساتھ ہی چلتا ہے. لیکن جو مقاصد ہیں وہ پورے عزم کے ساتھ ہی حاصل کیے جاتے ہیں، ایسے حاصل نہیں ہوتے. خود نعت خوانی میں اتنا مقام حاصل کیا، بچوں کو بھی شوق ہے نعت پڑھنے کا؟ میرا بچہ کوئی بھی نعت کی طرف نہیں آیا. ایک بچہ اچھی نعت پڑھتا ہے، چھوٹا جو لیڈیز ٹیلر اچھی نعت پڑھتا ہے، لیکن وہ بھی نعت کی طرف نہیں آیا. میرا ایک پوتا ہے محمد ریحان، وہ بھی اچھی نعت پڑھ لیتا ہے. تو لیکن بات پتہ کیا بات یہ ہے اپنا ہاشم صاحب کہ کوئی مجھے آ کے کہے نا میں نے یہ سیکھنا ہے
تو پھر میں اس کو ٹائم بھی دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، چاہے وہ میرا بیٹا ہو، چاہے شاگرد کوئی جو سیکھنا چاہے. سیکھنا خود تڑپ رکھتا. ہاں، زبردستی میں کسی کو نہیں سکھا سکتا، کیونکہ یہ تو نماز جو ہے نا وہ ہے، اس پہ زور دیتے ہیں گھر میں کہ نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا. ایسے تو نعت کے وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اگر میں زور دوں گا وہ اپنا کام چھوڑ کے نہیں آ سکتے میرے پاس. تو یہ شوق کی بات ہے، کام بھی کرنا اور نعت کے لیے ٹائم بھی نکالنا. جو آئے گا وہ سیکھے گا. باقی جو جتنے نعت خواں ہیں سب دوستوں کو، لوگوں کو پتہ ہے کہ ساری میری اولاد ہی ہیں ساری. میں نے ان کو بھی اپنی ساری زندگی اولاد ہی استاد باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو ایسے شاگرد تقریباً اندازاً کتنے ہوں گے؟ 40 سال سے زیادہ عرصے سے سکھا رہے ہیں، بہت سے شاگرد گزرے ہوں گے آنکھوں سے. کتنے شاگرد کوئی یاد ہو کہ کتنے ٹوٹل؟ ہاشمی صاحب میں نے آج تک جب کا نعت سکھانے لگا ہوں میں نے رجسٹر ہی نہیں بنایا. اچھا کسی کے نام کا کہ اتنے شاگرد ہیں. مجھے بھی نہیں پتا کتنے شاگرد ہیں. میرے پورے پاکستان میں شاگرد ہیں، بلکہ فارن کنٹری میں بھی میرے شاگرد نعت پڑھتے ہیں. تو ہر گاؤں میں جہاں چلے جائیں، چنوٹ چلے جائیں، بھوانا چلے گئے، ستیانے چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، حافظ آباد تک، سیالکوٹ تک، سبھی میرے شاگرد پڑھتے ہیں. تو یہ کبھی حساب لگا ہی نہیں کہ کتنے شاگرد ہیں. بہرحال ایسے شاگرد بھی ہیں جو اوائل کے تھے، وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، سفید داڑھی ہیں، دیر بھر ملتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچانتا، تو وہ تعارف کراتے ہیں کہ ساجی میں فلانا ہوں. اتنی دیر ہو گئی ہے نعت سکھاتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. ایک وقت عمر کا ایک حصہ گزار دیا آپ نے نعت کی خدمت. ہاں جی، ساری زندگی 4 دیواری میں دی. کون سا کلام جو دل کو خود بہت اچھا لگتا ہے، خود بھی پسند ہے، اپنا کلام جو خود پڑھتے ہوں بڑے شوق سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے سبھی کلام اچھے ہوتے ہیں، تمام اچھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے نا ایک شعر جو ہے یاد رہ جاتا ہے، وہ بندہ اکیلے میں بھی ہر وقت جو پڑھتا رہتا ہے. کوئی ایک کچھ مظفر وارثی کے ایسی چیزیں، ایسے کلام ہیں کہ جو شاعر عام لکھتے ہیں نا، مظفر وارثی کچھ ہٹ کے لکھتے تھے. مثلا ان کا ایک شعر ہے، مجھ پہ جب سے ہوا مصطفیٰ کا کرم، مجھ پہ جب سے ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلسے زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو زیادہ سفر اس قدر مل گیا. وہ ایسے ہے کہ مظفر وارثی بڑے اچھے شاعر، نعت کے حوالے سے حفیظ طائب صاحب بڑے اچھے لوگ، نعت لکھنے والے پڑھے لکھے لوگ. تو کتنے شاعروں کو پڑھ چکے ہیں تقریباً بہت شاعروں کو پڑھ چکا ہوں میں. جو اچھی نعت لگی اس کو لے لیا وہ پڑھ دی. پنجابی کے شاعر بڑے ہیں، عبدالستان نیازی صاحب ہیں، محمد علی سجن ہیں، ظہوری قصوری ہیں، اعظم چشتی صاحب ہیں، رحمۃ اللہ علیہ صاحب. یہ سب بڑے اچھے لکھنے والے اور بڑے اچھا پڑھنے والے. ایسے ہی ہے. آپ کی یقیناً آپ نے مجھے بتایا بھی انٹرویو سے پہلے کہ آپ کی گلے کی خرابی بھی ہے، عمر کا ایک حصہ بھی ویسا ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کچھ اپنی آواز میں اگر ہمیں سنا دیں تو ناظرین کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ موقع جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا شکریہ، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. بلکہ تو میری صحت بڑی کتنے دنوں سے خراب ہے. بالکل. اتنی صحت خراب میں تو میرے جیسا بوڑھا آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، تو گلا بھی خراب ہے. لیکن چونکہ آپ کی محبت ہے میں جیسی بھی حاضری پیش کرتا ہوں. شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا
چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے، چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا ماشاءاللہ جی، بہت اچھا کلام آپ نے سنایا اور دلی طور پہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ یہ جو لمحات گزار رہے ہیں، یہ جو وقت، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کر پا رہے ہیں اور ہم بھی دیکھیں گے اور ہمارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے. تو ایک آگے مزید گفتگو بڑھاتے ہوئے صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ نعت سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح سے استاد میسر نہیں ہے یا وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں، جہاں تک سیکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اگر ٹائم ہے تو وہ میرے پاس تک
پہنچیں وہ. میں نعت بتانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں, میں ان کو نعت سکھانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں, میرے پاس پہنچ جائیں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں, وہ غریب بچے ہوتے ہیں, ان میں ٹیلنٹ بڑا ہوتا ہے, نعت کا شوق بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن ان کو حالات اور طرف لے جاتے ہیں. وہ نعت خواں بننا چاہتے ہیں لیکن حالات ان کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں اس چیز کا ادراک رکھتا ہوں اور اس چیز کا خیال کرتا ہوں کہ یہ بچہ تو غریب ہے, ٹھیک ہے, اس کو حالات دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں, لیکن اس میں بڑا اچھا ثناخن اس کے اندر بیٹھا ہے تو جس کو باہر آنا چاہیے. تو وہ بچہ جو ہے اس کی میں دوستوں سے کہتا ہوں اس کو سپورٹ کریں, اس کی ہیلپ کریں, تو وہ ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے, اس کو نعت سکھاتے ہیں اور وہ اچھا ثناخن بنتا ہے اور اسٹیج پڑتا ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور وہ اس کے معاشی حالات بھی اللہ پاک ٹھیک کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کے شاگرد جو ہے جو کہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, یقیناً اکثر جو کامیاب ہوتے ہیں, جو لوگوں میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے استاد کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. شاگرد کی کامیابی سن کے یا ان کو جو لوگوں سے اپریسیشن ملتی ہے اس پر خوشی کا اظہار کیسا ہوتا ہے؟ ہاں, میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی یہی ہے کہ میں نے ساری زندگی فی سبیل اللہ نعت سکھائی ہے. تو جب بچہ کو سیکھ کے نکلتا ہے اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے, تو لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں یا میں چینل پہ سنتا ہوں یا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, جو میری یہی انکم ہوتی ہے, یہی کمائی ہوتی ہے. تو رہی بات اپنا کو میرے بارے میں, تو میں بچوں کو نعت اس لیے نہیں سکھاتا کہ کل کو نعت خواں بن کے یہ کوئی میری سیوا کرے, میری خدمت کرے. میرا کام صرف ان کو نعت سکھانا ہے اور ان کو ایک اچھا انسان بنا کے نکال دینا. وہ کل کو نام بڑا ہو جاتا ہے ان کا, وہ میرے پاس آتے ہیں, نہیں آتے, مجھے پوچھتے ہیں, نہیں پوچھتے, یہ ان کے معاملات ہیں, یہ میرے نہیں ہیں. وہ چلے گئے ان کی جگہ پہ اور آ گئے, اب میری ڈیوٹی ان پر ہے. تو کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ ان کو بڑی عزتیں دیتا ہے لیکن وہ اپنے استاد کو نہیں بھولتے. لیکن یہ کچھ ہمارے سسٹم میں کچھ ایسا ہے کہ جب انسان اپنے کسی طرف چلا جاتا ہے تو لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کبھی مل جاتے ہیں, کبھی محافل میں مل گئے, کہیں بھی ملے تو وہ ادب تو بہت کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو جزا دے. لیکن وہ نہیں ٹائم ملتا کسی کو اسپیشل ٹائم نکال کے. وہ ہمارا دور سادہ تھا جب اسپیشل ٹائم نکال کے استادوں کے پاس جانا, ان کی سیوا کرنا, ان سے پوچھنا, ان کے حالات پوچھنا. تو اب بہت زندگی تیز ہو گئی ہے, کسی کے پاس اس طرح ٹائم نہیں ہوتا, تو میں کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرتا. صحیح, بالکل جی. یہ ہمارے ساتھ جو موجود تھے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاوید اقبال صاحب, جو ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچھی گفتگو ان سے رہی. یقیناً طبیعت کی علالت بھی تھی ان کی, اور اس کے باوجود ہمیں وقت دیا, اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج یہ ہم میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, اور اس طرح کی یہ جو سلسلہ ہے فی سبیل اللہ نعت سکھانے کا, یہ جاری و ساری رہے, اور یقیناً ان کے جو شاگرد ہیں وہ اسی طرح سے جو ترقی ہے وہ کرتے رہیں, اور ان کو بھی جو ان کی صحت کے معاملات ہیں وہ جلد از جلد جو ان کو صحت یابی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو اختتام میں میں صرف آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی نعت پڑھی, بڑا مزہ آیا سننے کا. تو میں صرف چاہتا ہوں کہ کوئی ایک یا دو شعر اگر اور آپ ہمیں عرض کر دیں تو بس آپ کے اشعار سے اختتام کرتے ہیں اس نشست کا. بے شک. عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا, عشق تیرا عشق تیرا اگر
تیری نسبت سوارا میرا انداز حیات تیری نسبت سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا عشق تیرا کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی کاش یہ تیری راہ کے تنکے چنتی دل تیرے شہر کی گلی